अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 24 नवंबर की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी है। ये फाइनल कॉल और फैसला कौन साबित होगी। अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आला हाउस में KPK हाउस में जो है वो 24 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में इजलास भी तलब किया गया, जिसमें अरकान असम्बली जो है उनमें से 10 ने शिरकत नहीं की। इसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठे कि 10 अरकान असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो इजलास में शिरकत नहीं की। आज उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो जवाब भी दे दिया है कि इजलास में शिरकत ज़रूरी नहीं है। 24 नवंबर को जो है वो वहाँ पे एहतजाज जहाँ पे होगा, मार्च जहाँ पे होगा, वहाँ पे बंदे इकट्ठे करना सबसे बड़ी बात है। उसके साथ साथ उन तमाम अरकान की जानिब से ये भी कहा गया है कि बानिया पीटीआई के साथ खड़े हैं और अली अमीन गंडापुर को जो है वो चूंकि बानिया पीटीआई के मुंतखब करदा वो शख्सियत है, लिहाजा हम उनके भी साथ खड़े हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। PIA की निजकारी के हवाले से जो है वो हुकूमत ने दोबारा से उसकी बोलियां लगाने का फैसला भी कर लिया। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमियत बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ऐसे साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे, अली अमीन गंडापुर ने कह दी है कि 24 नवंबर की कॉल वो फैसला कौन कॉल साबित होगी, मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो हम पीछे नहीं हटेंगे। इतलात ये भी हैं कि बानी PTI के मार्च के हवाले से जो है वो अली अमीन गंडापुर स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल। जो बात कही जा रही है कि वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब उनका अपना जो डिस्प्ले है अपने खेल का, उसको भी दिखाने का एक वक्त आ गया है। और अब अजीब सी एक स्टेज के अंदर ये तहरीक चली गई है। सही। एक तरफ तो आपको पता है गवर्नमेंट अपनी पूरी तैयारियां कर रही है, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है। 144 लगने के बाद वहाँ 4-5 लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी इंतज़ामिया ने भी अपने इक़दाम जो हैं वो पूरी तरह जो है तेज़ी से उनको फिनिशिंग स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि इस इस्तेजाजी कॉल के मुख्तलिफ ज़ाविये जिससे इसको देखना पड़ेगा और इससे अंदाज़ा हो सकेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे चलकर क्या इस एहतजाजी कॉल को, पहली तो बात यह है कि कामयाबी से चला सकेगी और फिर वो जो उसके मकासद हैं या उस एहतजाजी कॉल से जो वो हासिल करना चाहती है वो हासिल कर सकेगी। ये अभी आने वाले चंद दिनों में मेरा ख्याल है चीज़ें तय हो जाएगी। सही। जहाँ तक इस वक्त जो कॉल है इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि है, क्योंकि जितने भी अरकान असम्बली हैं उनको और प्लस जितनी भी लीडरशिप है उनको कहा गया है कि, और बड़ी सख्त वार्निंग्स भी दी गई हैं कि जनाब आप जितने मर्जी पार्टी के करीब हों, जितनी बड़ी लीडरशिप के क्लोज हों, लेकिन आपको अगर आइंदा इलेक्शन में आपको टिकट चाहिए या आप चाहते हैं कि पार्टी के अंदर आपका मुकाम हो, आपकी क्रेडिबिलिटी हो, तो फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। यानी सारा का सारा मामला जो है परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर दिया गया है। तो संजीदगी नज़र आ रही है पार्टी के अंदर और पार्टी की लीडरशिप के अंदर कि वो इसको बिल्कुल कामयाबी से इस तहरीक को चलाना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैंने फिर कहा जैसे माजी के अंदर हमने अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक रोल है वो भी एक एक्टिव हो गया है और उन्होंने जो बातें की, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सीरियसनेस है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। हालांकि PTI की लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं और वो ये कहते हैं कि एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है उसके अंदर वो PTI का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि मुल्क में जो टेररिज्म है, जो दहशत गर्दी है, वो इस अमर की मुतकाजी है कि इस तरह की तहरीक जो है उसको चलाने से पहले, यानी एक तो यह है कि चलनी नहीं चाहिए और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ भी बात करने को तैयार है। यानी दोनों तरफ वो खेलने को तैयार है। अगर तो उन्हें इस चीज़ का अच्छे से अदराक है कि हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है, पूरी तरह हम तैयारी के साथ आ रहे हैं और आवाम की, लोगों की एक बड़ी तादाद भी हमारे साथ मौजूद होगी, तो फिर वो जब पता है कि लोग भी उनके साथ आ जाएंगे और इस चीज़ के लिए डैम श्योर भी हैं, तो फिर वो मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार होंगे? देखिए इसमें इसके दो पहलू, एक तो होता है इंटेंशनली तौर पर आप एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है, उसके अंदर एक ये तरीक़ाकार होता है कि आपके कुछ लोग जो है एहतजाज कर रहे होते हैं, आप एहतजाजी सियासत के ज़रिए आप अपने मुखालफिन को समझे दबाव में ला रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपने ऐसे लोगों को भी साथ एक्टिव कर दिया हो कि जिसके अंदर वो
اپنی جو موومنٹس ہے اس سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں مخالفین کو کہ جناب ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, یہ ساری کی چیزیں رک سکتی ہیں اگر آپ کہیں مطالبات جو ہیں درمیان میں کوئی رستہ نکل آئے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. لیکن یہاں مجھے کچھ تھوڑی سی مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں. مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ اور تھوڑا سا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی احتجاجی کالیں تھیں اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ خود گنڈا پور صاحب ہیں, ان کا کردار ہے. اور وہ آخری ٹائم پر جس طرح انہوں نے اس پوری تحریک کو چلا کے ختم کیا, وہ بڑے ڈاؤٹس کریٹ اس نے کیے, اور ان کے اوپر فنگر پوائنٹس جو ہیں ان کے اپنے لوگوں نے کی, ان کے اپنی سٹالورٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس کے اوپر ان پہ انگلی اٹھا رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں یہ ساری تحریک اپنا زور پکڑنے کی ایک فیز میں ہے تو وہیں پہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی یہ ایکٹیویٹی شاید اس کو ناکام بھی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ میسیج بھی کنوے کر رہے ہیں بار بار. پھر اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 10 اراکین اسمبلی کی بات کی جا رہی ہے جس میں ایم این ایس بھی شامل ہیں جو میٹنگ میں نہیں آئے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. بھی ضروری تو بہت تھی میٹنگ, کیونکہ ظاہری بات ہے. ساتھ یہ جواز دیا کہ لوگوں کی تعداد یا پھر بندے اکٹھے کرنا مارچ کے لیے ضروری ہیں جلسے میں, اس میں احتجاج میں, یا جو تو پھر باقیوں کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا نا, پھر تو کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر سارے میٹنگ میں موجود ہیں اور 4 بندے یا 10 بندے موجود نہیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. باقیوں کی آنے کی ضرورت تھی تو سب آئے نا. سب کو کال کیا گیا, اور کال کرنے والے کون ہیں؟ بشرا بی بی, ٹھیک ہے, جنہوں نے کال کی تھی کہ جناب اب سارے پہنچے. تو بشرا بی بی جو اہلیہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی, وہ کال کرتی ہیں اور 10 بندے کہتے ہیں کہ جناب وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ اسی طرح ہے کہ میں عمران خان صاحب کی تو بات نہیں کرتا, لیکن بہرحال بانی پی ٹی آئی کی جو وائف ہے ان کا بھی ایک اپنا اس وقت اسٹیچر ہے. تو ان کو بیسیکلی یہ انکار ہے, یا ان کی اس لیڈرشپ کو تسلیم کرنے سے ایک انکار ہے. اگر یہ اتنی غیر اہم بات ہوتی تو وہ بلاتی نا. وہ کہتی ہیں اپنے اپنے ایریاز میں لوگوں کو اکٹھا کریں, لائیں, اور ادھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اختلافات اس وجہ سے تو زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں کہ چونکہ کال تو وہ دے رہی ہیں لیکن جانا سب نے کے پی ہاؤس میں تھا نا, مطلب وہ تو وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہی ہونا تھا نا اجلاس. دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مردان وغیرہ ان ایریاز کے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. وہاں سے پشاور آنا بہت آسان ہے نسبتاً کہ لاہور سے یا پنجاب کے دور دراز علاقوں سے کوئی پہنچے, یا بلوچستان سے پہنچے, یا آپ سمجھیں کہ سندھ سے کوئی پہنچے. اچھا یہ سارے لوگ پہنچ گئے ہیں, میجورٹی جن کو بلایا گیا تھا وہ سارے پہنچ گئے, یعنی دور دراز کے علاقوں سے بھی پہنچ گئے. لیکن جو خود خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ وہاں نہیں پہنچے ایم این ایس, اور وہ ساتھ یہ بھی ایک میسج کر رہے ہیں کہ ہم گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بشرا بی بی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں آ رہے. تو یہ کس کے کہنے پہ نہیں آ رہے؟ اس کو تھوڑا سا اس لائن کو, گنڈا پور صاحب پر اعتماد ہے. ایسے صاحب پھر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گنڈا پور صاحب کے, چونکہ ان کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے منتخب کیا نا گنڈا پور کو, تو ہم اس لیے ان کے ساتھ ہیں, تو بلایا جو اجلاس ہے وہ بھی تو ان کی زیر صدارت ہی ہو رہا تھا نا. نہیں, اجلاس تو ہو رہا تھا بشرا بی بی کے زیر صدارت, ٹھیک ہے نا, وہ بے شک وہ وہاں پر ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, کے پی ہاؤس میں. تو کے پی ہاؤس کے اندر باقی تو سارے پہنچے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لائن کو تھوڑا سا ملا کے دیکھیں کہ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں گنڈا پور صاحب کی شخصیت پر اعتماد ہے, ان کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے, اور ہمارا یہاں آنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ جو اجلاس ہے وہ بشرا بی بی لے رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بشرا بی بی کی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کر رہے, لیکن گنڈا پور صاحب کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے. اور گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں, ملک میں دہشت گردی ہے, تو اس طرح کی تحریک سے نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں, اس طرح کا اندیا بھی دے رہے ہیں, اور وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ میسج بھی کر رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے, اس معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی اگر کوئی ایسی ڈائریکشن یا ایسی چیز انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے, تو عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار ہیں. اور یہ بھی ایک اس کا دوسرا میسج ہے کہ یہ سارا جو 24 کا جلسہ ہے ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں. یعنی دوسرے معنوں میں اگر اسے لیا جائے تو ایک انٹینشن یا ایک اندیا یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ رک سکتا ہے, اس کے اندر سے کوئی درمیانی راہ اور بھی نکل سکتی ہے. تو ایک طرف تو وہ لیڈرشپ ہے جو ان کی سسٹرز بانی پی ٹی آئی پلس بشرا بی بی سے نظر آتی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس کو واپس نہیں لینا چاہتے, اس کال کو. یعنی پوری کی پوری پارٹی جو ہے, اگر اس کا میں باڈی لینگویج کی بات کروں, پوری پارٹی کی باڈی لینگویج تو یہ ہے کہ 24 کو انہوں نے ایک بھرپور قسم کا احتجاج کرنا ہے, جس کے لیے بندے اوپر اکٹھا کرنے پہ زور دیا گیا ہے.
کیونکہ لوگ جو ہیں ماضی کے اندر تحریک جتنی بھی چلی، جتنی بھی کالز آئیں، اس کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر لوگ اس طرح شرکت نہیں کی، صحیح، ان کے جو پارٹی کے ورکر شریک نہیں ہو رہے تھے. تو اس وجہ جو سارا فوکس ہے اس کے پیچھے وہ ہے کہ وجوہات تو یہ پارٹی تھی کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ہوں، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. ہوں، اچھا وہ سارے کا سارا اس کے اوپر فوکس ہوا ہے، بشرا بی بی اس پہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ ہمیں 10 MNA جس میں اکثریت کی اعتماد گنڈا پور صاحب کے اوپر ہے، وہ خود بھی نہیں آئے. اور جب وہ خود پارٹی میں نہیں آئے تو کیا پتا کہ وہ کتنے بندے لائیں گے نہیں لائیں گے، وہ کس کی ڈائریکشن لیں گے. ایسے صاحب انہیں بشرا بی بی کی جو ہے وہ صدارت کے اوپر اعتراض ہے، یعنی جو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں ان کے اوپر وہ سمجھ لیں کہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بالکل عدم اعتماد کا اظہار ہے نا کہ اور پھر وہ شخصیت جو جس کے اوپر اس وقت کے کارکنان ابھی تک جو ہے وہ اسی سچویشن میں ہیں، اسی کشمکش میں ہیں کہ وہ چونکہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے، ان کی تو ابھی متنازع شخصیت کہہ لیں، میں نے ان وہی کے کہا اوپر انہیں اعتماد ہے اور بانی پی ٹی آئی کے اوپر ان اراکین کو اعتماد نہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے میں کسی پارٹی کا سیکنڈ مین ہوں، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اپنی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر ایک اجلاس کال کرتا ہوں پاکستان سے. اچھا سارے لوگ آ جاتے ہیں، یہ اکثریت آ جاتی ہے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر کی بات پر اعتماد ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اچھا جس لیڈر کے کہنے پہ میں سب کو بلا رہا ہوں اس میٹنگ میں جانا ضروری نہیں ہے. صحیح، لیڈر پہ تو اعتماد ہے، لیکن میٹنگ میں جانا ضروری نہیں ہے. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ میٹنگ بھی ان کے لیڈر کے کہنے پہ بلائی جا رہی ہے. وہ سارا کا سارا جو ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے وہ لیڈر کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اور فرض کیا میں بھی بیٹھ کے وہی کام کر رہا ہوں اور وہ میری میٹنگ میں نہیں آ رہے. اور وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ جو میرے مخالفین سے بات چیت کی بات کر رہا ہے وہ بھی پارٹی میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی اس پہ اعتماد ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بشرا بی بی پہ اعتماد ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں گنڈا پور صاحب پر اعتماد ہے. اور گنڈا پور صاحب اسی دن بیان دے رہے ہیں کہ جناب میں بالکل تیار ہوں، جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر چونکہ وہاں بیٹھیں گے جب ساری بات ہوگی تو ہم ان کو یہ بھی مجبور کریں گے اس حوالے سے بھی. اچھا جی وہاں کیا بات کریں گے آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یا آپ بات کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ، یا جو عسکری لیڈرشپ وہاں بیٹھی گی آپ کیا بات کریں گے؟ کیونکہ جس کا نام عمران خان ہے، جس کا نام بانی پی ٹی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی احتجاج ہوگا اور سر پہ کفن باندھ کے آپ نے نکلنا ہے. وہ تو کوئی ایسا اندیا نہیں دے رہے کہ کسی سٹیج پر ہم یہ موومنٹ روکیں گے تو پھر یا 24 سے پہلے. سوری پھر مذاکرات کی بات کہاں سے ہو رہی ہے اگر ان کی طرف سے تو کوئی اس طرح کی ڈیل ہے ہی نہیں نا کہ میں نے وہی تو بات کی کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بیک وقت آپ گفتگو بھی کی بات بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں احتجاج بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک پارٹی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن ایک اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ جناب پوری طرح لڑنا ہے، لیکن درمیان میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں وہ اسی کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مخالفین سے مل کے کہتے ہیں جی ہم بات چیت کریں. بنیادی طور پر اس بات چیت کے بہانے اس ساری موومنٹ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، صحیح. اور اندر سے لوگوں کو باغی کر کے جو اس میں رول پلے کر سکتے ہیں ان کے اس کردار کو محدود کرنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ جہاں ایک طرف 24 کے حوالے سے پی ٹی آئی پوری متحرک ہے اور پوری لیڈرشپ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے، تو دوسری طرف گنڈا پور صاحب کا وہ جو مشکوک کردار ہے وہ زیادہ مشکوک ہو گیا. وہ جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں، میں نے یہ کہا نا کہ اس دفعہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی نے گنڈا پور صاحب کو بلا کے نہیں کہا کہ آپ یہ سب کچھ کریں. یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی سسٹرز کو کہا کہ یہ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کریں، اور انہوں نے ہی اناؤنسمنٹ کی. پھر ان کی جو وائف ہیں اہلی ہیں بشرا بی بی، وہ پھر سب کا ایک اجلاس بلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے چونکہ قریب ہیں، اور ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑی جیسے ڈی چوک والا جو ان کی مہم ناکام ہوئی، اس کے اندر خود گنڈا پور صاحب کے وہ لنکس جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے وہ کام آئے اور کارگر ہوئے، اور اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک ریلیف ملا، یا ایک پریشر جو تھا ان کا ریلیز کروا دیا گنڈا پور صاحب نے. لیکن ظاہری بات ہے گنڈا پور صاحب بھی ہے نا وہ ایک باریک تھن لائن پہ چل رہے ہیں. بڑے مشکل کریکٹر ہے ان کا بھی نا، ان کے لیے بھی اس کو پلے کرنا بڑا مشکل ہے. ایک طرف انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب میں پارٹی کے ساتھ بالکل، ایک تو اپنی لائلٹی ثابت کرنی ہے، پھر انہوں نے بتانا ہے کہ جی وہ بڑے مولا جٹ ٹائپ کے آدمی ہیں، نکلیں گے تو بس خون بہا دیں گے، اسے پیچھے کوئی قدم نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے پتلی گلی سے نکلنا بھی ہے. تو میرا خیال ہے سب سے مشکل ترین جو کریکٹر ہے اور ایکٹنگ ہے جو وہ گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. ایسے صاحب آپ یہ مارچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مارچ نہیں ہے یہ، پہلے میں بتا دوں یہ مارچ نہیں ہے، یہ ایک اس طرح کا احتجاج ہے جو پچھلے احتجاجوں سے تھوڑا مختلف نوعیت کا ہے. اس کے حوالے سے ڈی چوک کا جو آخری احتجاج انہوں نے کال کیا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ جناب ہم نے واپس نہیں جانا، لیکن یہ واپس بھی چلے گئے. لیکن اس احتجاج کو شروع کرنے سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا اب نکلے ہیں، اب ہم نے واپس نہیں جانا،
ہم روز آئیں گے, لیکن یہ ہوا کہ پہلے دن ہی غائب ہو گئے سارے. قیادت نہیں تھی وہ گنڈا پور صاحب آپ اس میں کارکنان کا تو قصور نہیں ہے, قیادت ہی وہاں پہ وہ مشکوک جو کردار تھا وہ موجود ہی نہیں تھے وہاں پہ. وہ تو لوگ جس وہاں پہ نے بیچارے 8 سے 10 دفعہ بار بار جانا تھا, وہ 8 سے 10 اضلاع کراس کرتا ہوا بھاگتا ہانپتا کانپتا وہ جا کے جو اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی پہنچ گیا. اس نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے ضلع پار کر کے آؤں, جس نے لیڈ کرنا تھا. لیکن اب کہانی تھوڑی سی مختلف ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایم پی ایز اور ایم این ایس کی یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ نے 5000 10,000 آدمی لے کے آنا ہے, ظاہری بات ہے میں 5000 بھی چھوڑوں, کوئی ایم پی ایم این اے 1000 آدمی بھی لے آیا تو اسلام آباد تو بھر جائے گا نا سارا, کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ ایک بڑا شو ڈاؤن ہوگا. تو اس شو ڈاؤن میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, اور میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو سب سے آسان کام ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کے اگر ایم پی ایم این ایس بندے لے ہیں, مطلب 10 آدمی اگر 10,000 آدمی بھی لیں تو 1 لاکھ آدمی تو یہی ہو جاتا ہے ایم این ایس. اور وہ ایم این صوبائی اسمبلی میں تو 200 کے قریب ان کی تعداد ہے. میں تو زیادہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ان 10 اراکین کی بات کر رہا ہوں. ہاں یعنی وہ 500 بندے جو میٹنگ میں نہیں اسمبلی میں بھی ان کی تعداد اچھی خاصی, وہ جو میٹنگ میں نہیں آئے, اور وہ منیمم بھی اگر 10,000 بھی ایک بندہ لے کے آئے تھوڑی دیر کے لیے, 500 بھی لے کے آئیں یہ سارے ٹوٹ تو اگر میں کہتا ہوں تو 1 لاکھ بندہ ہو جاتا ہے. اچھا وہ 10,000 بھی لے کے تو 1 لاکھ ہو جاتا ہے, اور اگر 5 سے 50,000 آدمی کو معمولی تعداد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہی جو مین جو پشاور سے جو ہونا ہے جہاں سے زیادہ آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں, وہ 10 آدمی غائب ہو گئے ہیں اس میٹنگ سے. کہانی کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. سب سے آسان جو ہدف ہے پشاور والوں کے لیے وہاں پہنچنا اسلام آباد سے, کیونکہ بیچ میں ایک چھوٹی سی ایک ضلع ہی ہے نا سوابی, اور پھر آپ ادھر آ جاتے ہیں. تو وہ سوابی تک بھی اگر آ جاتے ہیں اور یہاں آپ نے اس طرف آنا ہے, یا پشاور کے باقی وہ اضلاع جو کہ بالکل قریب ہیں اسلام آباد کے, تو وہاں سے آپ نے صرف ادھر آنا ہے, اور وہاں پر آپ پشاور کے اندر آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آپ کو کہ وہاں ان کی گورنمنٹ ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, تو وہاں سے چھوڑے آپ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 1 لاکھ بندہ, اور وہ 10 آدمی لا سکتے ہیں اپنے کو, کہ ایک ایم این اے کے حلقے کے اندر آپ کو پتا 2.5-3 لاکھ تو صرف ووٹر ہوتا ہے اس کا, تو اس میں سے 10,000 بندے لانا کیا کوئی بڑا ایشو ہے. چلیں جی, وہ 10 آدمی جو ہیں ایم این ایز ہے نا, تو ایم این ایز کی ایک تعداد ہوتی ہے اسمبلی کے اندر, خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ایم این ایز اس میں سے 10 اگر میں فگر لوں تو ایک ہینڈسم فگر ہے. وہ 10 جو ہیں وہ میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہم بندے لے آئیں گے. اچھا جی, وہ 10 بیسیکلی اس ساری موومنٹ کے اندر کہانی یہ ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہو رہے. وہ ایک ایسا فارورڈ بلاک ہے جو گنڈا پور صاحب کے پیچھے الائن کیا ہوا ہے, انہوں نے اس کے پیچھے سب پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی یا پھر جو اندرونی جو ان کا اختلافات ہیں اس کی خبریں تو ڈے فرسٹ سے گردش کر ہی رہی ہیں. اس احتجاج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شیر افضل منور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر مجھے بلایا گیا یا مجھے کچھ ڈیوٹیز دی گئی تو میں اس کو نبھا لوں گا, ورنہ وہ کہتے ہیں وہ گئے, وہ تو ان کو تو اس طرح کوئی ڈیوٹیز اب یہ دیکھ لینا جو مین لیڈرشپ ہے وہ وہاں جا نہیں رہی, اور لیڈرشپ اس کو جو بیسیکلی آرگنائز کر رہی ہے وہ بشرا بی بی کر رہی ہیں, اور بشرا بی بی جو ریلائی کر رہی ہیں اس وقت تو بالکل بڑے لیڈروں کو انہوں نے نہیں کہا, وہ تو فوکس کر رہی ہیں ایم پی ایم این ایس کے اوپر, اور ان کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ جناب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے زیادہ سے زیادہ. نہیں پہلے تو ایسا ہونا چاہیے, کیا یہ بہتر تھا کہ پہلے جو یہ والے اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جاتا تو شاید ایک بہتر تعداد لوگوں کی ماضی کے حقائق بتاتے شیر افضل ہیں. منور صاحب کے ساتھ اچھے خاصے لوگ ماضی کے حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جناب جتنی بھی بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی میں جو اس وقت باہر ہے, وہ نہیں کہ جو جیلوں کے اندر ہے, وہ جو باہر ہیں ان سب کے اکٹھا ہونے کے باوجود, ان سب کی تمام ایکٹیویٹیز کے باوجود پی ٹی آئی ابھی تک ایک ریزنیبل جو ہے آپ سمجھیں کہ احتجاجی تحریک چلانے میں ناکام ہے, لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا پائی. اسی لیے اسٹریٹجی بدلی گئی اور ایم پی ایم این ایس کو کہا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں سے لوگ لے کے آئیں. اس میں ایک اور بات اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ایم پی ایم این ایس کو جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک میننگ ہے, یا ایک اور آپ انفر کر سکتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لوکل لیڈرشپ یا آپ کی آرگنائزیشنل سٹرکچر وہ نہیں ہے, تو پھر آپ نے سہارا لیا ایم پی ایس اور ایم این ایس کے اوپر کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے بندے نکالیں, کیونکہ ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے جو ہے اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, وہ خرچہ بھی کر سکتا ہے, وہ گاڑیاں بھی لا سکتا ہے, وہ بندوں کو پیسے بھی دے سکتا ہے, وہ یہاں آگے جب آگے اکٹھے ہوں گے تو وہاں ان کا خوراک کا انتظام بھی کر سکتا ہے, ان کے لیے خیمے بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. تو اسے سارا کا سارا فوکس میرا ہے ایم پی ایم این ایس کرنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ وہ خرچ بھی کریں گے ساتھ. ایک عام آدمی تو نہیں خرچ کر سکتا نا اتنے لوگوں کو مینیج کرنا. اچھا, اس میں سارا کا سارا کرکس ایم پی اور ایم این ایس کے اوپر ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ آپ کو ٹکٹیں تب ملیں گی جب آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے.
یعنی اسلام آباد کے اندر ایسا پی ٹی آئی کا انتظام ہوگا جو یہ بھی چیک کرے گا کہ ایک ایم پی اگر آیا تو وہ اپنے ساتھ خالی گاڑیاں لایا کہ واقعی کتنے لوگ تھے، وہ کتنے لوگ لے کے آیا، جتنے لوگ اس کو کہے گے وہ لایا یا اس سے زیادہ لایا کہ نہیں لایا. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آج جو جتنی بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا انہوں نے کہا پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ ان کا ایم پی ایم این اے چیک ہوگا کہ وہ کتنے بندے لے کے آیا. پورا زور ان کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد لانے کا ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بغیر لوگوں کے کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اب لیکن جو سب سے آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں جہاں پر کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا وہ ہے خیبر پختونخوا کا علاقہ، جہاں پر کم از کم گورنمنٹ تو نہیں کریک ڈاؤن کر رہی نا. مطلب پنجاب سے نکلتے تو یہاں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، بلوچستان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سندھ سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے فیوریبل گراؤنڈ جو ہے جہاں سے لوگوں کو نکال کر بآسانی اسلام آباد کی سرحدوں تک لایا جا سکتا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. تو خیبر پختونخوا کے اندر 10 ایم این اے اس میٹنگ میں نہیں شامل ہوتے اور وہ ساتھ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں گنڈا پور صاحب کے اوپر. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ودن دا پارٹی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک بڑا رفٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ رفٹ اسی طرح برقرار رہا، مطلب 10 ایم این ایز وہاں پہ ان کی عدم شرکت ہے اور اگر یہ والا رفٹ برقرار رہتا ہے تو جو پی ٹی آئی کا ایک مشن ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی اکٹھی کرنے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس میں ڈیمیج ہوگا سب سے زیادہ جو بندے روکے جائیں گے، جو علیحدہ آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بظاہر تو شو کریں گے کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اب غائب ہے نا ویسے ہی وہ غائب رہیں گے. اچھا، یہ بھی ان کو یہ کہا گیا ہے صاحب کہ اس سے پہلے احتجاج سے پہلے اگر کسی نے گرفتاری دی تو پھر اس سے بھی سختی سے نپٹا جائے گا. گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے، گرفتاری اس میں ایشو ہی نہیں ہے اس وقت نا. دیکھیں اب اتنے ایم پی ایم این ایس کس کو گرفتار کیا جا سکے گا. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے تو گرفتاری نہیں نہ لینی. وہاں کے جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ تو آ سکتے ہیں نا، ان کے نیچے لوگ تو آ سکتے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف خیبر پختونخوا کو فوکس کر رہا ہوں کہ اگر وہاں سے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سمجھے اسلام آباد کے ساتھ اکٹھے ہو گئے نا. صحیح، ایک ضلع ہے اور دوسری طرف اسلام آباد ہے، تو وہاں پر اگر آپ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، مطلب 2-4 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے، تو پھر اس کو روکنا بھی تو اتنا آسان کام نہیں ہے اسلام آباد ہونے سے. تو اس کو روکا جا سکتا ہے ایک ہی صورت میں کہ اگر جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں آ جائے اور وہ خود اس کو ناکام بنا دیں، یا خود ایسی چیز کھیلیں کہ جس میں اگر کوئی بندے ادھر آ بھی جائیں تو وہ پکڑے جائیں اور ایک زور قسم کا، ایک جو سے کہتے ہیں ایک پاورفل قسم کا شو نہ ہو اور اس کو کمزور کر دیا جائے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں ماضی کی طرف جاتا ہوں. جب آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز صاحب باہر سے آئیں اور گرفتاری تھی ایئرپورٹ، تو ایک پلان یہ بھی تھا کہ اگر 50-60 ہزار لاکھ آدمی لاہور سے نکل کر اگر ایئرپورٹ پر آ گیا تو بالکل، یا آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہی نون لیگ کی سیاسی ساری تحریک چینج ہو جانی تھی، پورا نظام بدلا جا سکتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب مال روڈ پہ لوگوں کو لے کے پھرتے رہے اور انہوں نے دھرم پورا برج، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی جو بڑی لیڈرشپ ہے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے دھرم پورا برج ہم کراس نہیں کرنے دیں گے. کچھ لوگوں نے جس میں سعد رفیق وغیرہ تھے انہوں نے تھوڑی سی ایفرٹ کی، جا کے اپنا شو کیا، لیکن جو مین میاں شہباز شریف صاحب تھے وہ مال پہ ہی لے کے پھرتے رہے اور ادھر ادھر گھماتے رہے اور شام تک، اور پھر نتیجتاً میاں نواز شریف صاحب آ چکے تھے، انہیں گرفتار کر کے وہاں سے اوپر سے لے جایا گیا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ تھے کیا کنیکشن میں تھے، اور اس کا بعد میں ان کو یہ صلاح ملا کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا اور ان کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک رول بھی پلے کیا. اسی طرح اب گنڈا پور صاحب جو ہیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے آسان لوگ جہاں سے اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ کے پی کے ہے. اچھا، کے پی کے اندر جو ہے آپ کے ایم این اے غائب ہو گئے ہیں. اگر اب یہ 5 یا 10 عجیب سی سچویشن بھی ہوتی ہے سنجے صاحب، یہ تو تب نکلتے ہیں کے پی کے والے، مطلب آج اگر اجلاس احتجاج کی کال دی گئی ہے تو وہ بڑے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ نکلتے ہیں جب تک سارے روڈز اور وہ سارے معاملات، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی. اگر آپ کو پتا ہے کہ 6 بجے کا ٹائم ہے یا 7 بجے کا ٹائم ہے تو آپ اس ٹائم کو پہلے مد نظر رکھتے ہوئے نکلیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں انتظار کرتے ہوئے اس امید میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب آئیں گے اور خطاب کریں گے اور وہ آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اچھا ویسے بھی مجھے بتائیں، ایک لیڈرشپ ہے، اسے پتا ہے کہ اس طرح کے کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اس میں کیا آپ ایٹ دا 11th آور نکلیں گے کہ جی بالکل آخری ٹائم پہ وہ تو پہلے نکلتے ہیں، پہلے سے روپوش ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. میں تو آپ کو پھر فوکس کروں گا دوبارہ خیبر پختونخوا کے اوپر. 10 ایم این ایز کا مطلب ہے بیچ میں کئی ایم پیز نیچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور 10 ایم این ایز کا مطلب ہے آپ سمجھے 10 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 10 اضلاع آپ سمجھ لیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور وہاں سے لوگ جو ہیں جنہوں نے آنا تھا، یعنی اگر فرض کیا 3 لاکھ لوگ اگر ارینج ہوئے ہیں تو اس میں سے 1.5 لاکھ تو انہی سے انہوں نے ڈسٹرب کر دیا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ سارا زور یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے، چونکہ
یہاں پر جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی گورنمنٹ ہے یا آپ کی انتظامیہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے, وہ سندھ کے اندر سے بھی ہینڈل کر لیں گے, بلوچستان سے بھی ہینڈل کر لیں گے. سب سے بڑا موب آ سکتا ہے خیبر پختونخوا سے. اگر سیریسلی بشرا بی بی وہاں بیٹھ جاتی اور ایم این ایم پی ایم این ایس کو کنونس کر لیتی ہیں اور واقعی ان کی کال پہ لوگ لے آتے تو پھر سب سے بڑا موب تو ادھر سے آنا تھا. وہ جو موب آپ کہتے ہیں جو وہ دلی تک جو کہتے رہے وہ اب آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے 10 ایم این ایس غائب ہو گئے ہیں. اب انہوں نے بہانا یہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے جی ہم یہ ایز اے پریکاشنی میئرز کر رہے ہیں, لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ خیبر پختونخوا سے سب سے زیادہ ڈسٹربنس وہاں سے آ گئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی. ایک طرف ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 24 کو کفن باندھنا ہے, کسی چیز کی رعایت نہیں ہے, کسی چیز کی معافی نہیں ہے, اچھا پرفارمنس دکھانی ہے. ساتھ ہی گنڈا پور صاحب ساتھ ہی بات کر دیتے ہیں بات چیت کی کہ جی آپ بات چیت کر لیں میرے ساتھ آ کے. حالانکہ یہ والی لائن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یہ لائن ہے. وہ خود ایک میسج کنوے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کو کمزور کیا جائے اور اس موومنٹ کو اگر رکاوٹ آ جائے گی نا, ایک تو گورنمنٹ رکاوٹ ہوگی, دوسری اگر یہ ابھی موومنٹ ناکام ہوتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑے ذمہ دار خود گنڈا پور صاحب ہوں گے. یا آپ لکھ لیں کہیں پہ جو پچھلی موومنٹ ناکام ہوئی اس میں بھی تو انہی کا کردار ہے نا, انہی کا ایک اچھا خاصا کردار تھا. اب ان کو نیا کردار مل گیا. اچھا وہ خود لائلٹی بھی ثابت کرتے رہیں گے اور کام بھی نہیں ہونے دیں گے. کچھ ایسے پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں نا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. بھٹو صاحب کی تحریک کے اندر بھی کیا ہوا تھا کہ ورکر اور کارکن تو نہیں ملے تھے, لیکن بھٹو صاحب کی تقریباً جتنی لیڈرشپ ان کی تھی دائیں بائیں کی وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہو چکی تھی. اس لیے وہ موومنٹ اس طرح کامیاب نہ ہو سکی. ورنہ بھٹو صاحب کے ساتھ بڑی پاپولیرٹی تھی. 11 سال بعد بھی وہ موومنٹ چلتی رہی. یعنی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاکستان جب وہ دوبارہ 88 میں آئی ہیں تو وہ جو 88 میں جو بھی سارا کچھ ہوا اس کے پیچھے ہم 86 اور 88 تک کا جتنا بھی موومنٹ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے وہی لوگ تھے نا سارے, وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے ان موومنٹ چلائی اور ان کے آنے تک پاکستان انٹری تک وہ انہوں نے الائیو رکھا. اب یہاں پر صورتحال بھی اسی طرح کی ہے, لیکن اس میں پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ بڑے بددل ہوئے ہیں اور لیڈرشپ جو ہے ان سے کھیل رہی ہے. اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی آن بورڈ ہے تو سب سے زیادہ آن بورڈ کون ہے؟ گنڈا پور صاحب ہے. اور اس وقت بشرا بی بی کو سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ بھی آئے گی وہ وہیں پہ ہوگی. ایک طرف وہ انہیں سرپرستی بھی دے رہے ہیں, پورا یقین بھی دلائیں گے کہ آپ کو یہاں سے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا, میں پوری حفاظت کروں گا. ساتھ ساتھ اس موومنٹ کو بھی نہیں وہ چلنے دیں گے جو کہ خان صاحب جیل سے لائن دے رہے ہیں. مطلب خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نا, ان کو اب سمجھ آ گئی ہے جو بانی پی ٹی آئی ہے کہ جناب ایک بہت بڑی تعداد میں جب تک لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ نہیں بڑھے گا, حکومت پہ دباؤ نہیں بڑھے گا. اور ان کا باہر آنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ بھی آ کے انہیں نکلوا نہیں سکا. کیونکہ ان کو آخری امید جو تھی وہ ٹرمپ پہ تھی کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے, کوئی نہ کوئی ایسا پیغام آئے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گی, حکومت جو ہے اس کے طوطے اڑ جائیں گے, ہوش اڑ جائیں گے اور فوراً وہ خان صاحب کو باہر نکال لیں گے. اور پھر یہاں تک معاملہ نہیں رہے گا بلکہ خان صاحب کو فوراً پرائم منسٹر کی کرسی پہ اٹھا دیا جائے گا. خیر ہوپس اگینسٹ ہوپ جو ہے وہ کہتے ہیں ویوز اگینسٹ ویوز جو ہے نا, اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو بھی امید ان کی ختم ہو گئی. اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا. لوگوں کی بڑی تعداد اگر باہر نکلتی ہے تو پھر تو حکومت کے اوپر ایک اچھا خاصا پریشر بلڈ اپ ہوگا. جی بالکل, بہت بڑا پریشر بلڈ اپ ہوگا. اور میری اطلاعات ہیں کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی اس وقت میٹنگز جاری ہیں, ہر پہلو سے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے نبڑنا کیسے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انگیج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ تو تیار ہیں کہ پارٹی کے اندر سے کسی کو انگیج کیا جائے, کچھ لوگوں کو انگیج کر بات چیت کے بہانے کسی طریقے سے یہ 24 کی جو کال ہے یا تو واپس ہو جائے یا اسے ناکام کر دیا جائے. اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا عمران خان صاحب کی کہ ان کو باہر نکالا جائے, مجھے وہ نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ پوری کرے گی. اچھا چھوٹے موٹے فیورز دے سکتی ہے. اگر تو یہ مارچ نہیں ہوتا, مطلب کوئی ڈیل شیل ہو جاتی ہیں یا کوئی مذاکرات ہو جاتے ہیں, تو اس میں جو 3 مطالبات پی ٹی آئی کی جانب سے رکھے گئے ہیں 26 میں ترمیم کے حوالے سے اور باقی جو 2 مطالبات ہیں, مطلب وہ اس میں سے کوئی مطالبہ تسلیم نہیں ہوگا اور یہ ایسے ہی گھر چلے جائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم تو ریورس نہیں ہونی جو مین انہوں نے رکھی بانی اس کے جو کارکنان جیلوں میں بے گناہ قیدی ان کے وہ چھوڑ دیں گے, وہ چھوڑے جا سکتے ہیں. جیسے بہت ساری بڑا مطالبہ تو نہیں ہے اس میں. دیکھیں تیسرا جو مطالبہ ہے نا بانی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والا, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, وہ مینڈیٹ بھی واپس نہیں ملنا, نہ مینڈیٹ واپس ملنا ہے جو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مانتے نہیں کہ مینڈیٹ ان کا تھا. دوسرا یہ 26 میں آئینی ترمیم بھی واپس نہیں ہونی. رہ دے کے ہے کہ وہ جو کارکن ہیں وہ بھی سارے نہیں چھوڑے جائیں گے, اس میں کچھ چھوڑ دیے جائیں گے. اس حد تک تو بات ہو سکے گی, لیکن بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے اور باقی چیزیں کر دی جائے, یہ نہیں ہونا. مجھے تو بالکل اس میں نہیں لگ رہا کہ ایسا ہوگا.
ٹھیک ہے نا. یہ ابھی بانی پی ٹی آئی جو ہیں ابھی اندر ہی رہیں گے. پھر یہ کیا کریں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مطلب وہ تینوں مطالبات کی وہ دیکھیں یہ سارا بیس کرتا ہے یہ گھر کتنی چلے جائیں تعداد میں لوگوں کو سڑکوں پر واقعی لا سکتے ہیں اور وہ کتنا ٹائم تک سڑکوں پر رہ سکتے ہیں. اچھا کیونکہ یہ والی جو تحریک ہے یہ تو ہے کفن باندھ کے نکلنا اور گھروں کو واپس نہیں جانا. تب یہ تک تو نہیں اس سے جانا تھا. پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے یہی سیم الفاظ دہرائے گئے تھے ڈی چوک کے حوالے سے. سب سے پہلے بھاگ گئے تھے وہ. میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ تو چلے کے انگیج ہو گئے تھے نا. اب آئی ہیں بشرا بی بی. حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل غلطی ہے جو کہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ان کی فیور میں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی نا, یا پاکستان کی گورنمنٹ بھی ان پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈال رہی, نئے مقدمات اس لیے نہیں بن رہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. بشرا بی بی بھی چاہتی ہیں وہ گرفتار نہ ہوں, تو اگر وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر تو یہ موومنٹ کس نے چلانی ہے. تو ایک دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کمزوری یہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں تو وہ ہونا کے پی چاہتے. کے میں اس لیے گئی وہ علی امین گنڈا یہی بتایا گیا نا. لیکن گرفتاریاں اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے, اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری تحریک گنڈا پور صاحب نے اسی طرح پھر ہائی جیک کر لی ہے. صحیح. کیونکہ تو اگر اس وہ کا آپ مرکز سمجھتے جو ہیں ہے اگر وہ نا پنجاب میں ہوتی تو پھر گرفتاریوں والا سلسلہ ہوتا, یا پھر اگر یہ پہلے سے ہو چکی تھی ڈیل کہ دوبارہ کوئی کسی مقدمات میں انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ پنجاب میں رہتی, پھر وہ کے پی کے میں نہ جاتی. ہاں یہ بھی دیکھیں نا, یہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ ہے, یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے, اسے سمجھ لیں کہ اگر وہ اس سے بہتر اسلام آباد میں رہتی ٹھیک ہے تو پھر شاید کوئی اور سچویشن ہوتی, وہاں بلایا جاتا. اب ان کو رکھا بھی وہاں گیا کہ اگر کوئی تحریک چلتی بھی ہے تو وہ اس کا مرکز کون ہے, خیبر پختونخوا. تو جب اس مرکز میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ تو گنڈا پور صاحب ان کے کان میں اتنا ہی آگے کہہ دینا کہ جی آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا کل, تو وہ بہت ساری باتیں ان سے منوا سکتے ہیں. اگر ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ گورنمنٹ تیار ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے, آپ کو جیل جانا پڑ جائے گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی پڑے گی. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے رستے بھی نکلتے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو مسائل یہی ہیں کہ ابھی اس تحریک کو چلانا لگتا ہے لوگ کٹھے ہو آپ اس جائیں گے. تحریک کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کی ایک بڑی کامیاب ہوتا تو میں نہیں دیکھ رہا, لوگوں کی ایک تعداد نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک اب اس دفعہ مجھے فیلنگ ہے کہ کچھ تعداد نکلے گی, کیونکہ اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی پہلے سے بہتر ہے, پلاننگ پہلے سے بہتر ہے, اس لیے لوگ نکل سکتے ہیں. نہیں پلاننگ تو میرا خیال ہے ماضی میں بھی بری نہیں تھی. بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ قیادت ہی بھاگ گئی تھی, وہ خلوص کیسی نہیں تھا. پلاننگ تھی, قیادت جو تھی لیٹ پہنچی پھر بھاگ گئی. اس کے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں خلوص نہیں تھا. اسٹریٹجی تو ہر دفعہ اچھی بنتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ کیا لوگ اس پہ رسپونڈ کریں گے. تو وہ جو رسپانس ہے, پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کے کچھ مطالبات بھی ہوتے ہیں, وہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کے ورکرز کے علاوہ کیا ایک عام آدمی آپ کے لیے نکلے گا. تو ایک عام آدمی تو نکلتا مجھے اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی تو بات ہے. جو مطالبات ہیں ایسے سب اس میں تو عام آدمی کی بات نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. اب مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بجلی کے بلز ہیں, اشیاء خنوش کی قیمتیں ہیں, وہ کوئی بھی مطالبات نہیں ہے. عوام اگر اب نکلتی ہے تو وہ پھر وہ بانی پیٹے کی ہمدردی کے لیے نکلے گی نا باہر. دیکھیں عوام تو میرا خیال ہے اگلے 5 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا کہ جن کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل سکتی ہے. اگر عوام ان کے لیے جی کہ ان کے لیے احتجاج کرے گی, وہ تو مجھے احتجاج میں اگر وہ شامل ہو جاتی ہے عوام تو بانی پیٹے ہوتی تو مجھے نظر نہیں نہ آ رہی. وہ بالکل نہیں, کیونکہ انہوں نے عوام کے جو ایشوز ہیں ان کی اس تحریک میں عوام کے تو ایشوز ہی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک پلاننگ اچھی نہیں تھی کہ اگر عوام کا کوئی ایک ایشو اس میں ہوتا, مہنگائی کا بالکل ایشو ہوتا تو زیادہ ہوتا, تو ایک ہائپ اچھی کریٹ ایک ہائپ کریٹ ہوتی. صحیح. آگے بڑھیں گے ایجے صاحب. اب جو ہے وہ حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے دوبارہ بولیاں طلب کر لی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بولیاں لگائی گئی, بلکہ وہ ایک مذاق ہی تھا. لیکن اب جو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے حکومت. دیکھیں ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ٹھیکوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جب پہلے بولیاں بولی جاتی ہیں تو پہلے سے پارٹیاں موجود ہوتی ہیں. یہ بھی بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ریٹ زیادہ اس کی بولی لگ رہی ہوتی ہے تو اس کو ناکام بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بائرز آتے نہیں اس بولی کے اوپر. اور وہ ظاہری بات ہے بائرز آتے نہیں, اتنی بڑی بولی نہیں لگتی تو اس کو آپ کینسل کر دیتے. اچھا پارٹیاں بھی ارینج ہوتی ہیں, وہ ساری زیادہ تر پارٹیاں اس میں ارینج ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ ایک ریکوائرڈ نمبر یا ریکوائرڈ فگر کے تحت بولی چونکہ نہیں آتی تو اس کو منسوخ کر کے دوبارہ پھر بولی کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اچھا اس طرح چیزوں کا ریٹ بھی نیچے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ گورنمنٹ کے اندر ایک جذبہ جو ہوتا ہے نا چیز بیچنے کا کہ ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بیچیں گے, وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اور پھر جو بائر ہے نا اس کا خریدار جو ہے وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو جی وہ تو بک نہیں رہی, تو پھر اگر بندہ کم بھی آ کے بولی لگائے گا تو آپ کہیں گے یار اس کو دے دو. اچھا یہ جن کو دینی ہے وہ بھی پہلے سے طے ہیں. تو یہ قومی بیسکلی جتنی بولیاں ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں مصباح, آپ اسے یقین کر لیں کہ یہ قومی ایسٹ جو ہیں انہیں اونے پونے اور انتہائی سستے داموں تھرو اوے پرائسز پہ جان چھڑانے کا, یا یوں سمجھے کہ یہ سارا بیچنے کا ایک سلسلہ ہے جس میں آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے مخصوص لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اب
یہ تو بات نہیں ہے کہ پی آئی اے نہ چل سکے. آپ کو ماضی میں اتنی اچھی ایئر لائن چل رہی تھی, سب کچھ, اس کی پالیسیز ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں جو ادارے سے نہیں چل پا رہے ہوتے اس کی نجکاری کرتے نہیں, یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ تاجر طبقہ اور بزنس مین طبقہ وہ ہیوی ہو گیا ہے. وہ گورنمنٹ کے ایسٹس جو ہوتے ہیں اسی طرح خریدے جاتے ہیں نا اونے پونے میں, ٹھیک ہے, اور اس میں جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کی جو اصل ریئل قیمت ہوتی ہے, اب ظاہری بات ہے تھرو بولی کے ہونی ہے یا ٹینڈر کے ذریعے ہونی ہے, تو وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یہ اونے پونے میں بکیں. میرا خیال ہے دوسری دفعہ بولی لگانے کی بجائے اس کو کینسل کیا جاتا اور پی آئی اے جو ہے اس کے ریوائیول کی طرف کوشش کی جاتی. اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں تعداد ملازمین کی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اسے ریزنیبل لانے کے لیے کام کریں, ٹھیک ہے نا. آپ اس کی ریوائیول کے لیے بتائیں کہ کیا جب ماضی میں گورنمنٹ کے انڈر ہی چلتی تھی نا یہ, تو اب کیا تکلیف ہے, یہ اب کیوں نہیں چل سکتی. اگر یہ پہلے چل سکتی تھی تو اب کیوں نہیں چل سکتی. پہلے کیسے چل رہی تھی, ذرا بیٹھے نا کمیٹیاں بیٹھے فیصلہ کریں گے یار پہلے کیوں چل رہی تھی. یعنی دنیا کے لیے انسپریشن تھی پی آئی اے, تو یہ دنیا کے لیے پہلے انسپریشن تھی. یہ یعنی ایمریٹس جیسی جو ایئر لائن تھی اس کو نکال رہی تھی, اب کیا تکلیف ہے اس کو. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کوئی بڑے مسائل نہیں ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سادہ سادہ سے مسائل ہوتے ہیں. اچھا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن نیت ہونی چاہیے, وہ نیت نہیں ہے. اسی طرح بیچ کے سارے ایسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کا آپ رولا ڈالتے ہیں. ایسے صاحب اسٹیل ملز نہیں چلتی تو کہتے ہیں یہ تو کباڑ خانے میں جائے گی. اب پی آئی اے نہیں چلتی تو کہتے ہیں خسارے میں ہے, یہ تو اس کا ریوائیول کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. کوشش نہیں کرتے, مسئلہ واقعی نیت کا ہے, کام کرنا نہیں جی چاہتے. بالکل ہے. آج میں بتاؤں پاکستان بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, پاکستان کے تمام ادارے بہتر ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نا جتنی بیکار کریسیاں ان کے افسران کی سیٹوں کی بولیاں لگائی جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو سیل کر دیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے نا, ان کو فارغ کریں پہلے. اگر کسی کو پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے تو اس بیکار کریسی کو پرائیویٹائزیشن کی. چیف سیکرٹری پنجاب کی جو سیٹ ہے نا اس کی نجکاری کر دینی چاہیے. صحیح, کسی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, بیچیں, سیٹ کے ایک ریٹ لگائیں گے جی آر کے اس کو چلائیں. آپ یہ دیکھیں یہ ساری سیٹیں کام کرنا شروع ہو جائیں گی. اصل میں یہ نالائق لوگ ہیں. آپ کی یہ بیکار کریسی اور پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوٹ ماری ایک بیکار کریسی کر رہی ہے. یہ ادارے نہیں چلنے دیتی, کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے, یہ ذمہ دار ہے. اور یہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہ کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ مجھے تو لگتا ہے کسی نے یہ پاکستان ہی نہ بیچ دیں. صحیح. وزیر جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی آئی اے خریدیں گے چاہے جہاں تک بھی جانا جو ہے وہ ہمیں جانا پڑے, لیکن ہم پی آئی اے ضرور خریدیں گے. صوبہ جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے وفاق کے ساتھ. دیکھیں پنجاب والے بھی یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ تاجر تنظیمیں بھی مل کے یہ کہہ رہی ہیں ہم خرید لیں گے. تو پھر اچھا ریٹ پھر بھی نہیں لگ رہا, کے پی کے کہہ رہا ہے اور پنجاب کہہ رہا ہے, تو پھر مل کے اس کو چلا لیں. اچھا نہیں, اس کو دیکھیں ریٹ نہیں لگا رہے. ریٹ اس لیے نہیں لگ رہا کہ اندر آپ کو پتا میاں نواز شریف صاحب بھی اس کا کہہ چکے ہیں کہ جی ہم خرید لیں گے. مریم نواز صاحب بھی تیار ہیں. اچھا تیار سارے ہیں, مزے کی بات آپ دیکھیں خریدار کتنے ہیں اس کے. سارے کہہ رہے ہیں ہم خرید لیں گے, وہ کہتا ہے میں خرید لوں گا, وہ کہتا ہے میں خرید لوں گا, مجھے دیں. یہاں تو کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلانے والے بھی اس کے لیے تیار ہیں. کیوں تیار ہیں؟ فائدہ ہے تو تیار ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے طاقتور ہوگا بولی اس کی طرف چلے جائے گی. اور ان ساروں کے اندر سب سے طاقتور کون ہے؟ موجودہ حکومت کی بات کر, سمجھ گئے آپ؟ صحیح. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ علیم خان نے کہا کہ جی ایئر انڈیا کی نجکاری جو ہے وہ 5 بار ناکام ہوئی. مطلب ان کی یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی شاندار جو ہے وہ ایگزامپل کوڈ کیا ہے جو وزیر نجکاری ہیں علیم خان صاحب کو. دیکھتے ہیں ایئر انڈیا کی 5 دفعہ نجکاری جو ہے وہ بولی لگی ہے, تو اس کے بعد جا کے ایئر انڈیا کی بولی دیکھیں علیم خان صاحب جو ہے نا یہ ہے کہ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا جو ٹارگٹ جو ہے نا زمینوں کا کاروبار ہے سارا. صحیح, ٹھیک ہے نا, سیل پرچیز کی وجہ. یہ آدھے سے زیادہ پاکستانی یہ خرید کر پاکستان بیچ چکے ہیں. اور آپ کے جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں, یہ سیٹ طبقہ ہے سارا. اور ان کا ٹارگٹ جو ہے ابھی روڈا کی اتنی بڑی زمین لاہور کے اندر انہوں نے جس طرح قبضے میں لی ہے, وہ سرکار کی زمین جس طرح اس نے لی ہے, اس بہت بڑی مثالیں ہیں. اور یہ چاہتے ہیں بولیاں ہی لگتی رہیں اور ساری چیزیں بکتے رہیں, اونے پونے میں خریدتے رہیں, اور یہ ان کی امپائر اور بڑھتی رہے. بینچ مارک سے کم پرائز پہ, مطلب کم قیمت پہ اتنی لو پرائز پہ بولی لگنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں میں نے کہا یہ سارے ملے ہوئے ہیں, خریدار بھی ملے ہوئے ہیں. یہ کارٹلز ہیں, بولیاں جب لگتی ہیں نا تو کارٹلز ہوتے ہیں. آپ کوئی گورنمنٹ کے ٹھیکیداری آپ نے نہیں کی
تو وہاں پر فار ایگزامپل ہے یہ اگر کبھی آپ غور کرنا ہو نا، آپ نے دیکھنا تو بڑا مزہ آتا ہے یہ جب کسٹم والوں کی کہ جو مال جو ہوتا ہے نا اس کو بولیوں میں بیچا جاتا ہے جس میں گاڑیاں بھی ہیں اور بہت ساری، تو وہاں پر اگر آپ ان کارٹلس کو جا کے دیکھیں تو وہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں. اچھا وہ بولی بھی کوئی بڑھ کے نہیں لگاتا، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے خریدنی ہے، تمہیں اس میں سے اتنا حصہ مل جائے گا، تم خاموش رہو. اچھا. اسی طرح یہ آپس میں ارینجمنٹس ہوتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے اونے پونے میں خریدنا ہے. پی آئی اے اٹ سیلف، اس کا نام جو برانڈ نیم ہے یہی بہت بڑا ہے. آپ چھوڑ دیں ان کے ایسٹس، یہ تو ایک یعنی آپ سمجھے کہ ایک برانڈ ہے. جیسے تھوڑا سا میں کوکا کولا کی بات کرتا ہوں، اس کے ایک ایسٹس ہیں لیکن اس کا جو ایک برانڈ نیم ہے نا کوکا کولا، وہ بھی اربوں روپے اس کی مالیت ہے. اسی طرح پی اے یہ ایک برانڈ نیم ہے. اس کو برباد کس نے کیا؟ یہ تو انہوں نے کیا نا، آپ کی بیکار کریسی نے، آپ کے حکمرانوں نے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ریٹرنچمنٹ کریں، آپ اس کی وہاں پالیسی چلائیں. یہی دیکھیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس ایئر لائن کو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے، مطلب ایک ایسے جو آپ کے فلیگ کیریئر ہے، مطلب پی آئی اے جو ہے فلیگ کیریئر آف پاکستان ہے، اس کو آپ بیچ رہے ہیں. یار آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر خریدار انہی میں سے سامنے آ جاتے ہیں، اسی بیکار کرسی، بیوروکریسی تو انہوں نے خریدنی یا ہے. حکومت، مطلب آپ کو آئی پی پیز کا آپ کو نہیں پتا کہ کیا آئی پی پیز اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ پیچھے آپ دیکھ لیں، یہ سارے پیچھے یہی ہیں سارے. انہی میں سے اگر وہ شخصیات سامنے آتی ہیں تو پھر پی آئی اے دنیا کی ایک بار پھر سے کامیاب ایئر لائن بن جائے گی. یہ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر میں اگر چلی گی تو کیسے یہ چلتی ہے، اس کو یہ کیسے چلاتے ہیں. یہ بس جو آپ کی پبلک سیکٹر اس میں نہیں اس نے چلنا، کیونکہ نہ اس ریاست سے کوئی مخلص ہے، نہ اس ملک سے کوئی مخلص ہے، نہ اس کے اداروں سے لوگ یہ مخلص ہیں. یہ تو آئے ہوئے ہیں کہ جتنا زیادہ اس میں کما کر یہ بیرون ملک جا کے اپنے اثاثے بنا لیں، اپنے ایسٹ بنا لیں. کوئی جزیرے خرید رہا ہے تو کوئی وہاں پر بڑی زمینیں خرید رہا ہے تو کوئی وہاں پلازے خرید رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان سے ان کو کوئی محبت نہیں، ان کی اولادیں باہر پڑھنے چلی جاتی ہیں اور ملک کے وہیں جا کے وہ تمام بزنس ادارے کرتی بیچ رہے ہیں. تو وہ دیکھیں آپ ان میں سے زیادہ تر دیکھیں جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ دیکھ لیجیے گا کہ صرف پاکستان کی نیشنلٹی کس کے پاس ہے. ان کے پاس تو نیشنلٹی بھی صرف پاکستان کی نہیں ہے. کوئی کینیڈین جو ہے اس کے پاس نیشنلٹی ہے، کسی کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، کوئی برٹن کی نیشنلٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو پاکستان کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ دوہری بات ہے، شریعت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. سرکاری اداروں کی جو نجکاری کی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جواز بنایا گیا جب بولیاں لگی تو کہا گیا کہ چونکہ وہ تو اتنے ارب کا تو نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے. سمجھتے ہیں آپ کہ اگر سرکاری ادارے، چاہے وہ اسٹیل ملز ہوں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، اگر آپ نے سرکاری اداروں کی نجکاری کرنی ہے تو پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے خسارہ جو ہے پہلے وہ تو ٹھیک کیا جائے. دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ایک دور میں آپ جرمنی کو قرضہ دے رہا تھا، ایک دور میں جاپان کو قرضہ دیا، سعودیز، ان سب ممالک کو پاکستان قرضے دیتا رہا ہے. یہ پاکستان کے شروع کے دور ہے جب آپ کی یہ جو بیکار کریسی ہے واقعی بیوروکریسی ہوا کرتی تھی، جب یہ ملک کے ساتھ مخلص تھی، جب ایک بڑا سرکاری آفیسر جو تھا 19ویں 20ویں اسکیل کا آدمی بس کے اوپر سفر کرتا تھا اور وہ کیکر کے کانٹوں کے ساتھ جو ہے نا کامن پنوں کا کام لیتا تھا، وہ اس وقت پاکستان کے ابتدائی آپ کے 10-15 سال جو ہے نا اس کے اندر یہ بڑی مخلص رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، اس میں تربیلا ہے، اس میں منگلہ ہے، اس میں جتنے پانی کے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس میں اور جتنی بڑی بڑی آپ سمجھیں آپ نے ایون وابڈا ہاؤس جو بنا اور بہت ساری چیزیں اور جو آپ کی ہوئی ہیں اسی دور میں آئی ہیں جب آپ اس ملک کے ساتھ مخلص تھے اور آپ ہر شعبے میں ترقی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ بجلی کے منصوبے تھے، وہ ریل کے منصوبے تھے، وہ کوئی بھی منصوبے تھے، آپ اس میں کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، پھر کیا ایسا ہوا؟ اس دور میں لوگ مخلص تھے اور وہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کر لیا. اب جیسے ہی آپ کے پہلے 5 سالہ یا 10 سالہ منصوبے دیکھیں تو وہ بڑے کامیاب منصوبے رہے. دنیا آ کے انسپریشن اس سے لیتی تھی کہ یار پاکستان نے مطلب کراچی روشنیوں کا شہر تھا، دنیا دیکھ رہی تھی اور یہ باتیں کی جاتی تھی کہ کراچی بہت جلدی جو ہے نا یہ دنیا کے بڑے شہروں کو، جو ترقی یافتہ شہروں کو کاٹ لے گا، یہ اکنامک ہب ہیں آپ کے. پھر ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ انہیں برباد کیا گیا کیونکہ یہ اگر ترقی کر جاتے تو پاکستان نے ترقی کرنے کی. تو اس کے پیچھے دیکھیں مصباح ایک سازش نہیں ہے، اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کو اپنوں نے بھی لوٹا اور غیروں نے بھی لوٹا. تعلیم جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ایسے صاحب، ان کی نجکاری کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ بڑی پرعزم ہے. غریب کا بچہ تعلیم کہاں پہ حاصل؟ میرا خیال ہے غریب کا بچے سے تو ابھی تعلیم نکل چکی ہے. 1 کروڑ سے اوپر آپ کے یا 2 کروڑ کے لگ بھگ، 2 کروڑ کے لگ بچے تو ایسے ہیں نا لگ بھگ کہ جو اسکولوں میں جانے کے قابل ہیں. اچھا جو ہیں بھی ہیں تو اب تعلیم دیکھیں نا کہاں چلی گئی ہے. سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا کیا عالم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کا جو نیٹ ورک ہے وہاں فیس دیکھیں نا
10-10 लाख, 15-15 लाख, गरीब आदमी तो पढ़ नहीं सकता, वो तो उसका गेट नहीं क्रॉस कर सकता बिल्कुल उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का। और अगर आप देखें इनके मालकान कौन है, बिल्कुल नाम ले लें, आपको पता चल जाएगा लाहौर के कौन कौन से हैं, उसमें हमारी मीडिया की भी शख्सियात हैं, क्योंकि ये एक बड़ा माफिया नहीं, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तालीम तो एक बिजनेस है। अब वो जो था एक दौर में हेल्थ और जो आपकी एजुकेशन है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इनको चलाने वाले बहुत बड़ी माफियाज हैं और उन्होंने पॉलिसी भी उसके अंदाज में बना ली है। अब उनके पास देखें, एक सरकारी स्कूल जो होता है ना, उसके पास बहुत सारी जगह होती है, ग्राउंड्स होती हैं। मतलब यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, थोड़ी सी मैं बता दूं, एसेट सरकारी स्कूल ये क्यों खरीदना चाहते हैं। आप बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटियां भी देख लें, कॉलेजेस भी देख लें, तो वो चंद कनाल की कोठियों में आपको नजर आएंगी। लाहौर जैसे शहर में आपको बताऊं, इसको कभी कॉलेजों का शहर भी कहा जाता था, फूलों का भी शहर कहा जाता था, कॉलेजों का भी शहर किया जाता था। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कॉलेज हैं वो चंद कनाल के रकबे पर होते हैं, चंद के अलावा ये कुछ एकड़्स पे होंगे, वरना ये इतने ही होते हैं। और वो जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं बच्चों के लिए, जिसमें खेल का मैदान होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बाकी, अच्छा वो भी उनके पास पूरी नहीं होती। और ये बस इस तरह की तालीम दे रहे हैं। और फीसें जो हैं, अगर आप इन्हें देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ही आपको कोई और नहीं लगेगा। यानी इस मुल्क के अंदर ना, एजुकेशन के बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है ना, वो ऐसे ही है कि आप हीरोइन बेच के ले लें, ये उसके बराबर जा चुका है। और यही हाल आपके हॉस्पिटल्स का है। नारकोटिक्स बेच के आप उतना पैसा आता है जितना ये करके पैसा आता है। तो इसलिए ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। तो इसलिए और उसके अंदर हुआ है कि सरकारी स्कूलों के साथ ये था कि अगर आप सरकारी स्कूल देखें, वो प्राइमरी स्कूल भी देखें या मैट्रिक वाला अगर आप देखें सेकेंडरी स्कूल, तो उनके पास एक तो बड़े रकबे होते हैं सरकारी तौर पर, ग्राउंड्स होती हैं उनके अंदर, और उनके एरिया काफ़ी बड़ा होता है। तो ये बेसिकली औने पौने में ये सारा करके प्राइवेट सेक्टर जो है उन पे भी कब्जा करना चाहता है। यानी गरीब के लिए कोई जगह ना रहे। और वो जो ज़मीनें हैं वो पता है आपको बिलियंस ऑफ रुपीस का उनके एसेट्स हैं। तो बड़ी प्लानिंग के साथ मिल के तालीम को खुशनुमा नारे लगा के तालीम को हम पाकिस्तान में बहाल करेंगे और बेहतर करेंगे, ये नारे बड़े खूबसूरत लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि गरीब का बच्चा अब तालीम से बहुत दूर हो चुका है। गरीब का बच्चा जो है वो तालीम से बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलवक्त मुझे और ऐसे सबको दी इजाज़त। कल भी मुलाकात होगी, सेम टाइम। अल्लाह ने की।